अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन का तनाज़ा जो है वो लिंगर ऑन होता जा रहा है और उसकी मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स आजकल आप देख रहे हैं। हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं हिज़्बुल्लाह के चीफ़, उनकी आज आपने स्पीच सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी। और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर जो अटैक्स हैं वो उनके जारी हैं। हॉस्पिटल के ऊपर अटैक्स हुए हैं आज। उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ लोगों की जान जो है आज भी गई है। और फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसराइल को। और गज़ा की जो इन्वेजन है वो भी एरियल इन्वेजन तो हो चुकी भी है। मुख्तलिफ लोगों को वो उन्होंने वहाँ पे टारगेट किया है, इंक्लूडिंग द प्रेस पीपल। जो लोग प्रेस के साथ रिलेटेड हैं, उसमें से तकरीबन कुछ 37 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। और पैलेस्टीनियन रेड क्रॉस जो है उसने इसराइल को एक्यूज़ किया है कि वो वॉर क्राइम्स में मुलव्वस है इस वक़्त। ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन है, जो कि देखना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। फिर इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो सप्लाइज़ हैं, वो बाकायदा जारी हैं। बल्कि आज तो एक जो जहाज़ जो जाने लगा था कैलिफ़ोर्निया से इसराइल की सप्लाइज़ के लिए, वहाँ पे लोगों ने अपने आप को लॉक इन कर लिया और उसको नहीं जाने दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट भी मुख्तलिफ कैपिटल्स में हो रहे हैं। और फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो इसराइल का प्लान है, वो यही लग रहा है कि इसको ज़रा कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ सतहों के ऊपर इसराइल की जो वहाँ पे लॉबिंग है, वो बड़ी कामयाबी से अमेरिका में काम कर रही है। और अमेरिका को जो उन्होंने कहा है, वो यही कहा है कि हम अपना प्लान जारी रखेंगे, आपके प्लान को हम फ़ॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका की भी जो बात है, वो नहीं मानी जा रही है। हालाँकि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ़ वो जो होता है ना कि लिप सर्विस कर रहा है, एक्चुअली वो उनको कह नहीं रहा कि आप रोकें, ये सीज़ फायर करें। लेकिन एक सेनेटर जो डर्बिन है, उन्होंने ये कहा है कि सीज़ फायर होनी चाहिए। फाइनली किसी न किसी की आवाज़ जो है वो इस मामले में हमें देखी है कि बाकी सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसराइल को ब्लैंकेट अप्रूवल है कि जो चाहे करे। लेकिन एक सेनेटर जो है उन्होंने फिलहाल एक बात कही है कि जी आप इसको ख़त्म करें और इसको रोकें, कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए ना। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हूतीज़ हैं, ख़ास तौर पे यमन की साइड पे उन्होंने अटैक किया है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर हिज़्बुल्लाह जो है उसने कम से कम आज की स्पीच की हद तक किसी भी जंग में अभी फ़ौरी तौर पे जाने का ऐलान नहीं किया, जो कि अच्छी खबर है, वरना इसको एक्सपेंशन भी मिल सकती है और जो कि बड़ी खतरनाक बात होगी। तो इस तमाम सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेंगे और चलेंगे पाकिस्तान, बात करेंगे लाहौर में मौजूद फॉर्मर मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब असलम शाह साहब से। असलम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है आप असलम तो साहब। आप तो हमसे 11 घंटे पीछे हुए ना, जी, कैलगरी कल से कनाडा में। इंशाल्लाह, कल से पूरे 12 घंटे पूछ पीछे हो चलो जाएँगे। फर्स्ट क्लास। भाई कल यहाँ पे 12 तो टाइम चेंज बहुत हो जाएगा जी। 12 तो बहुत बड़ा लफ्ज होता है जी, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। हाँ, क्यों जी? कल से ठीक है, पूरे 12 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वो डे क्लास। लाइट सेविंग टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक। असलम साहब, ये जो हमने जेनेसिस की बात की कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ किया है। लेकिन आज ज़रा थोड़ा-सा हम ये देखते हैं कि जो करंट सिचुएशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल है, इसमें अमेरिका का जो रोल है, वो क्या है? वो क्यों इतना ब्लाइंडली और रेकलेसली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? और ये भी देख रहा है कि जो रीजन में हम देख रहे हैं कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो दोबारा वहाँ पे पहुँचे हैं और फिर दोबारा मुख्तलिफ लोगों से जाके मुख्तलिफ जो सदूर हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमेरिका के रोल को आप किस तरह देख रहे हैं जी? अ, इस भाई इसरार कसाना साहब, मैंने आपको एक पिछले मेरा ख्याल है पहले या दूसरे वीडियो टॉक में अर्ज़ किया था कि इनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो किसी ने सजेस्ट किया था कि इनको अमेरिका में ना आना दें, वरना ये हुँ, 200 साल के अंदर अंदर पूरे अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेंगे, व्हिच दे डिड इन 150 इयर्स। हाँ, एक्चुअली ये है कि दे आर अ वेरी ब्राइट पीपल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए अमेरिका का जो अंदर है ना, उसको काबू किया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी, मसलन किसी भी जगह पर अपने आप को मनवाने के लिए आज की दुनिया में यू हैव टू हैव सॉफ्ट पावर। हुँ, जिस तरह इंडिया है कि या, मिडल ईस्ट में आप ओमान से लेके शुरू कर लें और मोरक्को तक चले जाएं, किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, उनका फाइनेंस बैंकिंग वगैरह जो है ना, वो तमाम इंडियंस के हाथ में है।
اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ملک فلاں ایشو کے اوپر انڈیا کے خلاف کھڑے ہو جائیں، دی ول ناٹ، کیونکہ وہاں انہوں نے اپنی سافٹ پاور منائی ہوئی ہے. اسی طرح امریکہ کا دیکھ لیں، آل بگ کمپنی جتنی آئی ٹی میں ان کا ہے. یہی چیز جیوز جو ہے انہوں نے کی ہوئی تھی. مثلاً جیوز دیکھیں فائنانس میں، بینکنگ میں، لا میں، میڈیسن میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یہ انٹلیکچوئل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، آئی وی لیگ کی تمام یونیورسٹیز میں، ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، کارنیل، کولمبیا، ڈارٹمت، پین، براؤن، سب کے اندر they are a very big force. اور فلم انڈسٹری دیکھ لیں جہاں سے پروپیگنڈا چلتا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے مطلب ہے یہ وہاں پر اٹ از اے فورس وچ از ٹو بی ریکنڈ ود. ایک زمانہ تھا جب لوگ ان کو ڈنڈے مارتے تھے، ان کو زندہ جلا دیتے تھے، مگر اب جو ہے ناؤ دے ہیو ٹو لسن ٹو دیم. جس طرح برٹن نے لسن کیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو بینکنگ اور فائنانس میں اسٹرانگ کر لیا، ان کو بینک آف انگلینڈ بنا کے دیا، اب ان کی وہ ضرورت ہوگی. یہ تو ہے سٹیپ نمبر 1. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ اب میں لا کی مثال آپ کو دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک کتاب پڑھی تھی. یہ امریکہ کے اندر جو بڑی ٹاپ لا فرمز ہیں جوش جو ہیں، یہ پتہ کون ہے؟ یہ جو ہے ایسٹرن یورپ کے لوگ تھے. وہ خزاریہ والا کچھ حصہ مدر روس جی چلا جی گیا، کچھ ادھر والے تھے. یہ وہاں سے آئے. یہ بیسیکلی یہ سینگ اسٹچنگ کا کام کرتے تھے. انہوں نے آ کے اپنا ریڑیاں لگا لی اور چھوٹی موٹی دکانیں لے لی. لیکن لوک میں یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جو چیز صحیح ہے اس کے اوپر یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دیم ایز ویل. انہوں نے پیسہ کمایا، پیسہ کمانے کے بعد اپنی اولاد کو اس پروفیشن میں نہیں رکھا، ان کو ڈاکٹر بنایا، لائر بنایا، ان کو کہ اور بزنس شروع کروایا. ان کو مطلب ایسے ادارے جن میں اسٹرینتھ ہے، جن میں آگے بڑھنے کا مزید چانس ہے، اس میں انہوں نے ڈالا. یہ ان کا ایک میڈیا ہے. اب اس کے ساتھ میڈیا پورے کا پورا انہوں نے امریکہ کا کنٹرول کیا ہوا ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا، اور بہت کلوز میرے دل میں آپ کیا نام لوں، نے کہا تھا کہ آپ یہ جو بڑے بڑے اخبار وہاں پر دیکھتے ہیں، یہ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک، بoston والا، شکاگو ٹربون، یہ سارے کے سارے اس سے نیچے 2nd 3rd 4th 5th ایئر گلی محلوں تک کے اخبارات ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے ساتھ لنکڈ ہیں. یہ ان کی سافٹ پاور ہے نمبر 1. دوسرا جو آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا تھا کہ ان کی ایک لابنگ فرم ہے جس کا نام ہے اسرائیل امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی، پبلک افیئرس کمیٹی. ٹھیک ہے نا جی. APEC جس کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کی پاور کا، یہ محنت کرتے ہیں پاور انہوں نے اس کو ارن کیا ہے. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ بھئی یہ چونکہ فلاں جیوز ہے، ان کو تو جوتے پڑتے تھے، ان کو تو برا بھلا کہتے تھے، ان کو زندہ جلا دیتے تھے. اب وہ کیا ہے ان کا؟ یعنی اٹ از ناٹ اونلی واشنگٹن جہاں پر وہ سینٹ ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، پریزیڈنٹ ہے. ایک ایک چیز جس کو انہوں نے کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے کہ کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اٹ از ڈاؤن ٹو دا لیول آف ایوری اسٹیٹ، ایوری کاؤنٹی. اب یہ اس لیول تک جب بندہ آپریٹ کرے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ایک دن میں نہیں ہو گیا، اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب جہاں پر ہوگا، جب وہاں پر ہوگا، میڈیا اپنے پاس ہے، ڈاکٹر اپنے، دوسرے اپنے. اب وہ اس طریقے سے ان کو مینج کرتے ہیں کہ وہ جینولی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سارے کے سارے دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ بڑی زیادتی، ان کے پاس ورشن ہی ایک آتی ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں اس میں 2 چیزیں آپ کو عرض کروں گا جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ نکسن واز دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور کہا جاتا ہے کہ نکسن سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ آج تک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں بنا. ہی واز اے لائر. یہ نیو یارک میں پریکٹس کرتے تھے. تو پریزیڈنٹ کا جب اس نے الیکشن لڑا تو اس کے کسی ساتھی نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ باقی سارے ایشوز کے اوپر تو بات کرتے ہیں، آپ کی اکانومی کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں. تو ان کو بریفنگ دی گئی 4-5 گھنٹے بڑے لیڈنگ قسم کے بندوں نے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ تقریر کرتا تھا نا نکسن،
تو اس طرح پتا چلتا تھا کہ جس طرح یہ ہارورڈ کا، ییل کا یا پرنسٹن کا اکنامکس کا پروفیسر ہے. He was so brilliant. یہ وین ہی واز دا پریزیڈنٹ، آپ کو پتا نا کہ امریکہ میں تو ناشتے کے اوپر زیادہ گفتگو ہوتی ہے. پریزیڈنٹ تازہ دم ہو کے صبح صبح ناشتے کے اوپر جو وہ لوگوں کو بلواتا ہے. تو ایک دفعہ ایک گروپ پریزیڈنٹ نکسن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ یہ جو جیوز ہیں، یہ 70s کی بات ہے نا، یہ جو جیوز ہیں انہوں نے کیا تباہی مچائی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، ان کو آپ کیوں نتھ نہیں ڈالتے؟ نکسن نے اتنی موٹی ساری گالی نکالی پنجابی سٹائل، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر میں ان کو کچھ کروں تو یہ مجھے نکلوا دیں گے. اینڈ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اینڈ یو نو اس کے بعد واٹر گیٹ اسکینڈل بنا، اینڈ مسٹر نکسن دا بریلینٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کھجل خراب ہو کے نکلنا پڑ گیا. یہ دس از نمبر 1. سیکنڈ، وہ چیز مجھے ایک دفعہ کچھ 6-7 سال پہلے، بلکہ 8-9 سال ہو گئے، امریکہ سے ایک فیملی آئی، ہمارے تعلق والی تھی، ڈاکٹرز فیملی تھی. ایسے ہم پرل کانٹیننٹل میں کھانے پر اکٹھے ہوئے تو وہاں بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی، ایسے ذکر آیا تو خاتون کو میں نے کہا کہ تم جو ہاسپٹل میں کام کرتی ہو وہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کہا تمام نیشنلٹیز، کالے پیلے چٹے پڑھے لکھے ساری دنیا ہوتی ہے، تو مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہے. تو بھائی کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا جوز؟ مجھے کہنے لگی جی کہ ہمارے ہاسپٹل کا جو ہیڈ ہے ہی از دا جو. میں نے کہا ہے اچھا. لیکن اس نے جو آگے نیکسٹ بات بتائی جو ہے نا کہ ان کی ہولڈ کتنی ہے، اس نے کہا کہ ہسپتال کے اندر جتنے ڈاکٹر ہیں، یہ جو امریکن یا انڈیا کے، پاکستان، دنیا جہان کے، چٹے کالے پیڑے ہر چیز، وہ تمام آپس میں بیٹھ کے اس کو ننگی گالیاں نکالتے ہیں. These were her words. تو میں نے کہا پھر وہ خاک کرتا ہے وہاں پر ہاسپٹل. وین ہی کمس، کوئی جس کو کہتے ہیں نا سناٹا چھا جاتا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے کہ انکل دیکھیے میری بات سنیے، یہ لوگوں نے جو امریکہ کے اندر جال بنا ہوا ہے نا، کہتے ہیں فضل کیتا ہے میرے ساتھ خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو جائے، یہ پورے امریکہ کے اندر مجھے کسی ہاسپٹل کے اندر جاب نہیں ملے گا. یہ جو نا یہ جو نا PI پبلک افیئر کمیٹی، یہ صرف جو ہے یہ واشنگٹن ڈی سی یا انہوں کے لیے، یہ تمام علاقوں کے اوپر اسی طرح پھیلے ہوئے. آپ صحیح یا غلط کو چھوڑیں، بندہ 18 سال مار کھاتا رہا ہے تو وہ بھائی وہ کہتا ہے اب نیور اگین. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب ان کی سیکنڈ ہے. اب آپ کا جو سوال ہے نا، یہ میں ایک ایسی چیز بتانے آپ کو لگا ہوں جو میں نے نہیں ابھی تک سنی، مطلب ہے پچھلے تمام عرصے کے اندر. وہ کیا ہے؟ یہ امریکن پریزیڈنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بھی بن گئے ہیں. ایک تو اپنا ہے نا کہ سافٹ پاور، اور یہ پبلک افیئرز کمیٹی. ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ امریکہ کی ایک بائبل بیلٹ ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اس کے اندر 10 ریاستیں ہیں، 10 اسٹیٹ، بلکہ بعض جو 6 اور اسٹیٹ کے 16 ریاستیں کہتے ہیں. یہ بائبل بیلٹ والے لوگ جو ہے نا، یہ امریکہ کی ووٹنگ اسٹرینتھ کا 25% ہیں. 25% اس بیلٹ کے اندر لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے. اور یہ تمام کے تمام جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا گینگسٹر پرانے زمانے کے، انہوں نے اپنا جتھے بنے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے، اپنا وسکی پی چیزیں، سارا دن اسلام کو اور مسلمانوں کو گالیاں. وہ کیوں؟ ایک ان کا بندہ ہوتا تھا، if I remember his name، پیٹرسن 1988 میں وہ پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑا تھا. اس نے کرسچین براڈ کاسٹنگ سسٹم بھی شروع کیا تھا، ریڈیو ٹی وی نیٹ ورک. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، بائبل بیلٹ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ غلط ہے کہ یہ بالفور ڈیکلریشن کی وجہ سے بن گیا، یا جی یونائٹڈ نیشن نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو بن گیا. واٹ ڈو یو مین؟ یہ تو اللہ میاں نے ڈائریکٹ بنایا ہے، یہ تو ایسے انسٹرومنٹ تھے.
اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ قائم ہی نہیں رہنا چاہیے، اس کو سارا فلسطین، عراق اور مصر تک پھیلنا چاہیے، پھیلنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو مار مار کے باہر نکال دینا، باقاعدہ وہ کہتے ہیں مار مار کے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی اسکیم کے تحت بنا ہے، اور جب یہ اسرائیل مکمل طور پر کامیاب ہو جائے گا اپنے مقاصد میں تو تمام یہودی جو ہے یہ عیسائی ہو جائیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب آپ کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں نا؟ جی بالکل سن رہا ہوں، بالکل سن رہا ہوں۔ اچھا، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کے اوپر ہسٹری اور سیاست کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ او بھائی یہ تو اللہ میاں نے ڈائریکٹ دی ہے، ہسٹری اور سیاست کا ایسے کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ میاں نے ڈائریکٹ بنائی ہے۔ ایک اور جو بہت خطرناک چیز آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ اتنا کیوں مسلمانوں کے خلاف ہے؟ ڈو یو نو واٹ دیز پیپل بائبل بیلٹ والے بلیو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک حبل بت ہوتا تھا مکہ معظمہ میں، آپ کو یاد ہوگا، جی جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اس کو گرایا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ جو حبل بت تھا، یعنی کیا کہتے ہیں، مون گاڈ آف مکہ، اس کو مون گاڈ آف مکہ کہتے ہیں۔ اللہ جس کو یہ مسلمان کہتے ہیں وہ حبل ہے، مون گاڈ آف مکہ ہے۔ اصل خدا جو ہے یہوہ ہے، جو جودو کرسچن خدا ہے۔ تو یہ دونوں کا مقابلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یا فلسطین یا کوئی امریکہ، کوئی بندہ اس کو 1 انچ مطلب ہے کسی قسم کا کنسیشن نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر یہ کنسیشن دیا تو مسلمان تو شور مچ جائے گا پوری اسلامی دنیا میں کہ بھئی حبل جیت گیا، مون گاڈ آف مکہ، اور یہوہ ہار گیا، ہم ہارنے نہیں دیں گے۔ اب آپ یہ پیچھے ان کا یہودیوں کا پراپوگنڈا، میڈیا، سافٹ پاور اور ان کا وہ کمیٹی، اب یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر بندہ کوئی نکسن جیسا چاہے بھی تو وہ مجبور ہوتا ہے، ہر بندے کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی بڑا اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے بچے مار دیے، باقی 1000 مر جائیں 2000 ان کو چھوڑو، وہ ویسے کوئی نہیں، وہ تو ویسے بھی لازمی مارنے چاہیے۔ تو یہ ہے ان کی ایکچوئل جو سارا کا سارا۔ لیکن اس میں جو بات آتی ہے پھر وہ تمام تر ان کی پاور کے باوجود، یعنی ابھی امریکہ کو آپ دیکھیں کہ ان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے سپورٹ کرنا تو بنتا ہے، چلے ان کا بنتا ہے پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی ان کے ہاں جو حالات ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو، لیکن سیز فائر کروانے میں ان کو کیا چیز مانے ہے، کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو اب بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اب یہ خدا نخواستہ اگر ایکسپینڈ کرنی شروع ہو گئی تو پھر تو یہ اس کا فیوچر جو ہے وہ کانفلکٹ کا بڑا عجیب سا ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ بالکل آپ نے کمال سوال پوچھا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ جو مسئلہ سارا ہے کہ بھئی امریکہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو جانے کے لیے تو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں، سیز فائر نہیں۔ اس کے آگے اب یہ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے نا، اس کے ساتھ ایک اور ایشو لنک ہوا ہے جو کہ ہے، یو کین سے کہ امریکن، برٹش اور دا ویسٹرن جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک ایشو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے اندر نہر سویز ہے، 1869 میں بنی تھی، اس کو میرا خیال ہے if I recollect properly 48 میں بھی، 56 میں بھی، 73 میں، مختلف جگہ پر انہوں نے بند کر دیا تھا کہ ہم نہیں آپ کے جہازوں کو آنے دیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے۔ 56 میں تو باقاعدہ برٹن نے، فرانس نے اور اسرائیل نے مصر کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس وقت امریکہ واز ناٹ دیٹ اوپن ود دیم، انہوں نے کو کہا تھا کہ بھئی چلو واپس، کیونکہ ادھر رشیا جو تھا، سوویت یونین، وہ تیار بیٹھا تھا کہ یہ انہوں نے کیوں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اینی ہو، اب اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے یہ ایک پروجیکٹ ہے، بین گوریا پروجیکٹ، بین گوریا کینال، وہ بھی بنا رہے ہیں۔ ہاں، یہ عقبہ جو ہے نا، بندرگاہ عقبہ جو ہے، وہاں سے
وہ جائے گا اوپر اسرائیل کی طرف. یہ کوئی میرا خیال ہے 393 کتنے کلومیٹر یہ بنتی ہے. یعنی یہ جو سویز کینال ہے اس سے 1/3 زیادہ ہوگی, اس سے بڑی ہے, اس سے بڑی ہے, اس سے بڑی ہے. اچھا, اس میں ہوا کیا, سویز کینال جو ہے وہ ریتلی زمین ہے اس کے نیچے, اور وہ اس کا جو وڈتھ ہے نا صرف ایک وہ جہاز کم جا ہے. سکتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی لاہور اور ہمارے میں ون وے ون جاتا وے, کبھی ہوتا ہے کسی جگہ مرمت ہو رہی ہو تو وہ ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہے, بندہ 25-30 منٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ جو ہے نا عقبہ والا جو پروجیکٹ ہے ان کا, یہ پروجیکٹ ہے کہ ایک جائے گا اور ایک آئے گا ڈبل لین, اور یہ نیچے زمین سخت ہے, وہ اس کی طرح ریتلی نہیں ہے. اب یہ جہاں پر جا کر ختم ہوگا نا عقبہ والی جو نہر جو ہے, جو پروجیکٹ ہے, یہ غازہ کے سے ساتھ چند میل اوپر وہاں پر جا کر ختم ہوگا. اب آپ کو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنے کا مطلب ہے لوگوں کو سمجھ آئی یا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ جو ہے نا اب یہ دیکھیں کہ وائی از اٹ کہ غازہ کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اوپر ہم نے خالی کروانا, ہم چیز فائر نہیں کرنی, ہم نے ان کو مارنا ہے. یا وہ مصر کو سنا ہے کہ آفر کیا کہ $165 بلین جو آپ کے قرضے معاف کر دیں گے, اور آپ کے IMF کے قرضے معاف کی موجیں لگ جائیں گی, آپ سارے لوگوں کو یہ 15-20 لاکھ جو ہے ان کو وہاں پر لے لیں. حالانکہ ان کو بندہ پوچھے, ان کی آپ نے گردن ماننی ہے سویز کینال کے ذریعے, اور دوسرا ایتھوپیا کے اوپر جو بند بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے. لیکن بہرحال یہ اور چیزیں ہیں. تو یہ ہے بنیادی چیز جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ چونکہ وہ چیز انہوں نے بنوانی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب موقع ہے جس کے اوپر سیز فائر نہ کرو, جتنا مار سکتے ہو مارو. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کینال ہے وہ کیونکہ جو جا رہی ہے اس کے جو نقشہ ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈیٹور اس کو لینا پڑتا ہے, اور اوپر سے جا کے آنا پڑتا ہے میڈیٹرینین کی طرف. تو یہ جو غزہ ہے, غزہ کے علاقے پہ قبضہ کر کے پھر جائیں گے اس کے. نہیں, میں اب نقشہ تو نہیں کر سکتے. عقبہ سے اوپر نارتھ میں سیدھا وہ اسرائیل پہ جائے گا, اس کے اندر سے نہیں گزرے گا, مگر اس سے کوئی 10-15 میل کے فاصلے کے اوپر سے گزرے گا. آپ دیکھیں نا ان کو, اب یہ جو ہے نا سیز فائر کیوں نہیں ہو رہی, انہوں نے یہ جو ہے حماس والے ہیں, انہوں نے اسرائیل کی جو انونسیبلٹی کا کانسیپٹ تھا, دنیا پوری کے اندر بیٹھا ہوا تھا, ان کو کچھ نہیں ہو سکتا, وہ انہوں نے اس کو خاک میں ملا دیا. اب یہ اسرائیل کے لیے پینک نہیں ہے, اٹ از اے پینک فار دا ویسٹرن ورلڈ, ان پرٹیکولر یونائٹڈ اسٹیٹ جو اس کو سپانسر کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس چیز کو سیکیور کرنا ہے. سیکیور کرنے کے لیے اگر 10 میل کے اوپر بھی ہے, 15 میل کے اوپر ہے, وہ تو 100 میل کے اندر چلے گئے تھے اسرائیل کے اندر گلیڈیٹرز کے ذریعے, انہوں نے وہاں جا کے بندے مار دیے. اس لیے اب انہوں نے سبق سکھانا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ یا تو آپ مصر چلے, دیکھو نا ان کا ایک بڑا عجب قسم کا لاجک ہے, یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جی یا آپ یہ ہمیں نہیں پتا سمندر کی طرف چلے جاؤ یا آپ مصر چلے جاؤ. وہی سمندر کی طرف کیسے چلے جائیں؟ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے نہیں جو ڈنڈا ماریں گے دو حصے ہو جائیں گے, کیسے چلے جائیں وہ؟ ادھر سے مصر والے جو ہیں وہ تو ویسے ہی 450 سال جو فرعون حکومت کرتے رہے ہیں, ان کی آگے تسلسل چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, یہ کہاں چلے جائیں؟ مگر کہتے ہیں نہیں آپ چلے جائیں, بالکل یہاں سے چلے جائیں یا ہم آپ کو یہاں سے بھیج دیں گے. یہ ہے ایکچوئل ایشو ان کا. یہ بالکل وہی طرح ہے جس طرح کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوتا تھا کیا, وہ انڈیا کا تھا جو پورچگیز کے پاس ہوتا تھا, گوا, گوا. ان کا بھی یہی تھا نا کہ بھئی ایک سائیڈ پہ انڈیا تھا, دوسری سائیڈ پہ سمندر تھا, وہ کہاں جائیں؟ تو اس کا تو کام انڈیا نے الٹیمیٹلی کر دیا کہ 61 میں قبضہ ہی کر لیا, کام ہی قبضہ کر لیا انہوں نے. اچھا یہ ذرا آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری صورتحال آپ نے بتائی ہے, اس کے بعد جو ایک دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے, جو مسلم حکمران ہیں, مسلم کنٹریز ہیں, اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل چپ سیدھے سادے میں ہیں. انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لینا, نہ ہی شاید وہ لے سکتے ہوں گے. اس میں ایون پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی جو رول ہے وہ بھی, اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ یہ مسلمان اور پاکستان دونوں کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ کیوں چپ ہیں.
یہ پاکستان کا مجھے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دن ایک دوست نے پوچھا تھا کہ سر جی آپ کا کیا خیال ہے. میں نے ایک لائن لکھی تھی 0 + 0 = 0. اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی. میں کہا بس یہ میری پھر آگے بدقسمتی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی. 0 + 0 = 0. سر بات یہ ہے میں نے پہلے آپ کو شروع میں جب سٹارٹ کیا آپ آج کی ڈسکشن ہوئی ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر کے انہوں نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مجبوری بنا دیا ہے. یہ بائبل بیلٹ والی بات سپلیمنٹنگ فورس ہو گئی ہے. مگر ادروائز وہ لوگ جن کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, جن کو بستیوں سے باہر رکھا جاتا تھا, جن کو پیل آف سیٹلمنٹ میں رشیا نے رکھا ہوا تھا 350 میل دور, اب وہ ان کے لیے مجبوری بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا کام اس سے بالکل الٹ ہے. ہمیں اگر کچھ برٹشر چھوڑ کے بھی گئے تھے تو ہم نے اللہ کی مہربانی سے اس کو ایسا صفایا کیا ہے پچھلے 70 سال کے اندر مائنس ایوب کا پیریڈ کہ بھئی جس میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا, نہ فزیکل صورت میں, نہ عزت کی صورت میں, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے کی صورت میں, نہ اب ہم جو بچا ہوا ہے اس کو رہنے دینا چاہتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ جب تک آپ اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے, unless and until you are economically strong, آپ کو how can you command power and respect? آپ کو کون سنیں گا؟ آپ کے گھر کے اندر یہ سارے مسلمان ممالک کا یہی حال ہے. نہیں, باقیوں کا نہیں. مسلمان ممالک ہیں بڑے بڑے اچھے ہیں, ٹرکی ہے, سعودی عرب ہے, میں کیا کہوں مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے پچھلے 300-400 سال سے چل رہی. کوئی شیعہ سنی بنا ہوا ہے, کوئی کسی کو کوئی مصیبت ہے, کسی کو کسی چیز کی مصیبت ہے. مسئلہ تو صرف ایک ہے, حل اس کا میں نہیں کہتا کہ جا کے ٹکراؤ, میں ٹکرانے کے ویسے بھی خلاف ہوں, ذہنی طور پہ میں امن چین والا بندہ ہوں. ان کے لیے بھی حل ایک ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر آرام سے جس طرح پوری دنیا کے اندر پہلے 1800 سال رہتے رہے ہیں مل جل کے رہیں. نمبر 1. مسلمانوں کے لیے بھی صرف ایک حل ہے کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ تو 1400 سال سے چل رہا ہے. ویسے بھی آج اگر مجھے کوئی کہے, میں نے ایک دفعہ ایک بات ہو رہی تھی ایک جگہ پر, میں نے کہا یار میری بات سنو, میرا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے کہ کس نے بننا تھا یا کس نے نہیں بننا تھا. اللہ میاں مجھے یہ پوچھے گا یا یہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا. مطلب یہ irrelevant ایشو ہے, یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. They must get together. They must become a power to be reckoned with. جس کے لیے Muslims in particular, Muslims in general, and we the stupid Pakistanis in particular. I am very sorry to you. لیکن بات میں نے بالکل صحیح کہ یہ stupid والی اس سے تھوڑا سا آگے ہے, وہ میں نہیں کہتا. وہ کیا ہے, we have to change our style, approach and thought. We have to restructure everything. اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا چاہیے. مسلمان دنیا کے اندر کیا چیز کی کمی ہے, یا پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی ہے, مگر آپ کو ایک تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے کیا, آپ کے ایسٹس کیا ہے. دوسرا اگر پتہ ہے ان کو آپ بنانے کو تیار نہیں. میں مثال دیتا ہوں, میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا انڈیا نے سافٹ پاور گین کی ہے. مڈل ایسٹ میں عمان سے لے کے موراکو تک چلے جائیں, تمام جگہ کے اوپر ان کے دفتروں کے اندر جو فائنانس اور اکاؤنٹنسی کو ہینڈل کرتا ہے وہ انویریبلی آپ کو انڈین ملے گا. اب مجھے یہ بتائیں جس ملک کے اوپر فائنانس اور اکاؤنٹنسی ان کے پاس ہو, اس کو کون خلاف اس کے جائے گا؟ بینک آف انگلینڈ بننے کے بعد انگلینڈ والے کیسے خلاف جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. ہمارا بندہ کیا کرتا ہے, عمان چلے جائیں, یو اے چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, سڑکوں کے اوپر اینٹیں کوٹ رہا ہوتا ہے. اس کو کون پوچھے گا؟ کون پوچھے؟ آپ کے پاس آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار غریب آتا ہے, آپ اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو دوسرے کو دیتے ہیں؟ یو ڈونٹ. کوئی کہتا بھی ہے تو معاف کرنا, وہ میرا خیال ہے شاید کوئی ویسے ڈائلاگ بول رہا ہوگا, نہیں دیتے. سو سر آپ نے جو کہا نا, یہ بچت کے لیے بھی اکٹھے ہونا چاہیے. ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ٹو دا مسلم ورلڈ. ون بائی ون اٹ از ایگزسٹینشل تھریٹ.
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہاں پر ختم ہونے کے بعد رک جائے گا؟ نو اٹ ول ناٹ اسٹاپ، اٹ ول موو ٹو نیکسٹ، کیونکہ یہ تو یہودی اپنی کتاب اپنے لکھ کے کہتی ہیں، ان کے دیا ہوا ہے جو سارے کا سارا، کہ جی صحیح غلط کو چھوڑے، وہ میں بات کرتا ہوں کہ جی یہ اللہ میاں نے جو ہمیں حکومت دی ہے وہ تو مصر لے کے عراق تک ہے، وہ تو خود کہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے جو ہے، ان کے جو ایک جوئش پروفیسر ہے گڈ مین، انہوں نے سرچ کر کے کہا ہے، اب اس کو تو ایک تو وہ جیو ہے اور ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو تو ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن اچھا اس نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 2000 سال بعد جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے 2000 سال کے بعد لکھی گئی ہے، جس میں یہ سارا ریلیجس لٹریچر ہے 2000 سال بعد، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس سے پہلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب یہ جو کام جس طرح آج ہے نا، جس طرح آج کہتے ہیں بس جو ہم نے کہا یہ فائنل ہے، کوئی کسی قسم کی نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری، یہ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں۔ جس 2000 سال کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں، آپ ان کی تورات کھول لیں، پہلا چیپٹر دیکھ لیں، انبیاء کرام کے اوپر جو جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، بندے کو پڑھ کے دل میں الٹی آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت داؤد، ان کو پیغمبر نہیں مانتے، حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں بڑے اچھے حکمران تھے، بہت زبردست تھے، اپنے چوبارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، سامنے یہ لکھا ہوا ہے، سامنے والے گھر میں ایک عورت تھی، جوان لڑکی، وہ نہا کے اپنے بال کھولے کھڑی تھی، اس کے اوپر عاشق ہو گئے، اس کے بندے کو مروا دیا اور باقی کام کر دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، انہوں شراب بہت پیتے تھے، شراب پی کے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خفیہ طور پہ عشق کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک باغ یہ تو خیر بہت ہی عجیب ان کی باتیں ہیں میرا خیال نہیں، بٹ وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ہاں وہ تو خیر کہتے ہی ہوں گے۔ ٹریجڈی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں، آج بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے شاہ صاحب، میرا خیال ہے کہ جو اس میں لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے فرمایا نا کہ ہمیں اندر سے ایک وہ طاقت اچیو کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم اپنے آپ کو بچا بھی سکیں گے۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو بھی یہ چیزیں کرنی پڑے گی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، وی آر انڈر ایگزسٹینشل تھریٹ، بالکل ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے گفتگو جاری رکھیں گے، اور اگلے ہفتے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کی مختلف جو پرتیں ہیں ان کو انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، انشاءاللہ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔